وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتنا عظیم الشان فقید المثال باوقار خوبصورت اور حسین پروگرام کے انعقاد پہ میں یہاں کے جماعتی علماء نوجوان اراکین معززین علاقہ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو، جد و جہد کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے، محبت کا اظہار کیا. اللہ آپ
کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے قبول فرما لے۔ میں کافی وقت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ مجھ سے پہلے علماء گفتگو کرتے رہے، مولانا شیر محمد عثمانی بڑی جذباتی گفتگو کر رہے تھے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قبرستان میں آذان دینے لگے۔ آپ اتنے خاموش خاموش کیوں ہیں؟ اب بھی مجھے آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی عجیب شے ہوں۔ ہمارے طالب علم بچے بھی ہیں، ان پر بھی یہاں کے شہریوں کا رنگ چڑھا ہوا، یہ بھی سمم بکمن امیون ہے۔ انج میں تقریر نہیں کرنی۔ میں 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، پھر واپس جانا ہے انشاءاللہ، کل جمعہ پڑھانا ہے۔ تو سب ناراض لگتے ہیں۔ نعرے چ بھی کوئی جان نہیں، کوئی جان نہیں۔ میں صرف بنو امیہ کا وکیل نہیں ہوں، میں سب صحابہ کا وکیل ہوں۔ میرے ذمے موضوع لگایا گیا ذکر نبی اور فکر صحابہ۔ میرے آقا جب دنیا میں آ گئے تھے اور آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، پھر تو میرے نبی کا ذکر دنیا میں ہونا ہی تھا۔ اس لیے کہ اس پوری کائنات میں رب نے میرے نبی سے بڑھ کے کسی کو حسین نہیں بنایا۔ تے سونی شیاں دا ذکر ہر کوئی کردا ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی،
माथे की सलवटें देखी, होठों का तबस्सुम देखा, रंग रूप देखा, खद्दो खाल देखे, हाथों की नरमाई देखी, पांव के तलवे देखे, चेहरा इतना हसीन है कि शायर कहता है ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक्कुहु या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर। शायर कहता है मैं तेरे चेहरे के हुस्न को देखता हूँ, रानाई देखता हूँ, चमक देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद चमक तेरे चेहरे से मांग के ले गया है। लोगों ने मेरे नबी का हुस्न देखा, खूबसूरती देखी, तो हसीन चीजों के तज़किरे तो हर कोई करता ही करता। मेरा नबी जब दुनिया में आ गया, लोगों ने मेरे नबी का जमाल देखा, फिर मेरे नबी का कमाल देखा। इत्थे कोई चुप कर गए हो तो समझ नहीं आई कमाल दी। जमाल देखा, फिर मेरे नबी का कमाल देखा कि रास्तों पे चलता है तो पत्थर उसे सलाम करने लगते हैं, और वादियों में पहुंचता है तो जानवर उससे कलाम करने लगते हैं। लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं ही मीठा हो जाता है, और कभी जब लश्कर में पानी खत्म हो जाए ना तो मशकीजे के मुंह पर उंगलियां रखता है और उसकी उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी होने लगते हैं। लोगों ने कमाल देखा तो फिर मेरे नबी का तज़किरा हो नहीं। बा कमाल लोगों के तज़किरे हर कोई करता रहता है। लोग खिलाड़ियों के तज़किरे नहीं करते, अच्छे खतीब का तज़किरा नहीं करते, अच्छे नात खान का तज़किरा नहीं करते, अच्छे कारी का तज़किरा नहीं करते। लोगों ने मेरे नबी का कमाल देखा। हिजरत वाले सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में ज़ादे राह खत्म हो गए हैं। ये दो यार हैं, वो सत्तू भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, भूख लगी, कोई खाने पीने का सामान के नहीं। मेरे आका ने कहा वो खैमा देख रहे हो, तो वहां चलते हैं, कोई मौजूद होगा तो दूध खरीद लेंगे, नहीं तो मांग लेंगे। मेरे आका और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उस खैमे में पहुंचे। एक बूढ़ी औरत बैठी जिसका नाम बाद में जाहिर हुआ उम्मे माबद। क्या नाम था? मुसाफिर हैं। ओ बच्चे हो, ਇੱਥੇ आ जाए, कुर्सी पई। कुर्सी दी सारी लड़ाई है, खुदा दी कसम, जमात भी कुर्सी दी लड़ाई है ते मुल्क भी कुर्सी दी लड़ाई। मां मुसाफिर हैं, कोई दूध कोई सत्तू। उम्मे माबद कहती हैं मैंने सारी जिंदगी में तेरे जैसा मेहमान कभी नहीं देखा, लेकिन आज ही घर में बोरिया न हुआ, न सत्तू है न दूध है। बकरियां चराने मेरा खामद बकरियां लेके गया हुआ है, मैं तुझे दूध भी पेश नहीं कर सकती, कुछ नहीं है घर में। खैमे के कोने में एक कमजोर ज़ईफ लागिर बकरी बंधी हुई है,
میرے آقا نے فرمایا ماں وہ بکری ہے نا، ام معبد کہنے لگی برسوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، تھن خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیتی، اسی لیے میرا خامد اسے چرانے کے لیے نہیں لے جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں اجازت ہووے تے رحمتاں والے ہاتھ لا کے ویکھاں۔ اس نے کہا ضد کر رہے ہو، کہا نا کہ برسوں سے دودھ دینا چھوڑ چکی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، لو، جس طرح بندہ نہیں کہتا بھی ضد کر دے تو لو برتن۔ میرے آقا نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں مسکرائے۔ یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں پسند آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ یہ اوپر جو صاحبان لگا ہوا ہے نا یہ بھی تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے دی کسر کڈو جڑے چپ کر کے بیٹھے رہے ہو، جو میرا جملہ پسند آئے تو۔ میرے آقا نے برتن لیا، بکری کے قریب آئے، اس کے تھنوں پر رحمتوں والے ہاتھ رکھے، دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح سامن کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ میرے نبی نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا۔ میرے نبی رخصت ہونے لگے، ام معبد کہتی ہے رک جاؤ، میرا خامند آئے گا، میں تمہاری کوئی خدمت کروں گی۔ فرمایا نہیں ہمیں جلدی ہے۔ میرے نبی وہاں سے روانہ ہوئے، شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا اور خیمے میں بھینی بھینی خوشبوئیں سونگی۔ میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کبھی نکلیں نا مسجد سے اور کہیں باہر چلے جائیں نا ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں خود بتایا کرتی تھی محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ ام معبد نے پھر میرے نبی کا تعارف کروایا۔ عربی زبان تو پھر عربی زبان ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، ندرت، اردو تو اس کے مقابلے میں یتیم ہے۔ میں نے خطبات بندیالوی کی 2 جلد میں اس واقعے کو نقل کی۔ جتنا مجھ سے زور لگتا تھا نا اردو ادب کا، میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کتھے فرش تے کتھے عرش، کچھ نہیں۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان۔ اس نے کہا جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا نا اس کا قد کاٹ ایسا تھا، اس کی جبین ایسی تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کی رنگت ایسی تھی، خاموش ہوتا تھا نا لگتا تھا دنیا تھم گئی ہے۔ تعارف کرواتے کرواتے وہ آخر میں ایک لفظ کہتی ہے جو مہمان ہمارے گھر آیا تھا نا وسیم کسیم، اس کو جتنی بار دیکھو نا اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ نہیں ترنول والے اس لفظ کی تہ میں پہنچے ہی نہیں، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار دیکھو۔
ٹھہر جاؤ یار. جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا، میں بندہ آکھیا بندی نہیں آکھیا، جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا خوبصورت ہو، ایک ویری ویکھو، دوئی ویری ویکھو، تیر ویری، چوتھی ویری، پنجویں ویری، چھویں ویری، داویں ویری، 15ویں ویری، بندہ دا چھوڑ یار، دفع کر. بار بار دیکھنے سے وہ چیز دل میں موجود ہو نہیں رہتی. ساری رات ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے 2:30 بجے موبائل پر، میری پوری زندگی گزر گئی ہے رات کا سفر کرتے کرتے، مختلف دیہاتوں سے گزرتا ہوں، شہروں سے گزرتا ہوں، اپنے شہر میں داخل ہوتا ہوں، گلیوں سے سڑکوں سے گزرتا ہوں. یہ نوجوان رات 2 بجے موبائل کان میں ہے، کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے رات 2 بجے، اے اپنی اماں نال گل کر رہے، بیچارہ اداس ہو گیا تھا اور رات 2 بجے یہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے. جو دنیا کا جھوٹ ہے تہجد کے ٹائم بول رہا ہے، کلامیں ملا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے تیرا چہرہ ایسا ہے، تیری ناک ایسی ہے، تیری آنکھیں ایسی ہیں. بس رب نے تیرے جیا تے بنایا ہے ہی کسی نے، رب نے ایک کو شے بنائی اور تو ہے. تعریفیں کر 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 کے ساری رات تیرا چہرہ ایسا ہے، 14ویں کا چاند کیا ہے. اللہ نے کیا، اسی سے شادی ہو گئی. مہینے کے بعد کہتا ہے تو تے ڈین ہے، چل بھائی سارا بھوت ہو، سارا بھوت نکل جاتا ہے. شاید جیڈی بھی سونی ہوے، بار بار دیکھنے سے بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے دفع کرو. ام معبد کہتی ہیں جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے. وسیم کسیم، اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. یہ تھوڑی سبحان اللہ دستی پہ کچھ کوئی سمجھ گیا. جس طرف سے دیکھو، بندہ اپنے محبوب کا تعارف کروا رہا ہے، کہتا ہے میرے محبوب دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں. دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں. معلوم ہوا جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں. کوئی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی ہونٹوں کی کرتا ہے، کوئی رخسار کی کرتا ہے، کوئی ابرو کی کرتا ہے، کوئی زلفوں کی کرتا ہے. ام معبد کہتی ہیں جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. اتھے انگلی رکھن دی جا نہیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو خوبصورت. میرے نبی کے نام کا تو مقصد ہی یہی، محمد. اس کا جو باب ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے، اس کے معنی میں تکلف پایا جاتا ہے. قتل یقتلو کو جب آپ وہاں لے جائیں تو قتل یقتل جب کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ بری طرح سے قتل کرنا. کیا؟ بری طرح سے قتل کرنا. ہاتھ کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا. اس باپ کی خاصیت ہے ایک ایک عضو پر وہ لاگو ہوتا ہے. محمد اسی باپ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے محمد اس کو کہتے ہیں جس کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو.
اس کی زلفیں قابل تعریف ہوں، اس کے پاؤں کے تلوے قابل تعریف ہوں، اس کے ابرو قابل تعریف۔ میرے نبی کے تو نام کا یہی معنی ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کے معجزے دیکھے، پھر تو میرے نبی کا تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا۔ سونیاں شیاں دیاں تعریفاں ہر کوئی کرتا ہے، اور با کمال بندے کی تعریفیں ہر کوئی کرتا ہے۔ بندیالوی دوسری سیڑھی پہ آپ کو چڑھانے لگا ہے، سمجھ آ جائے نا تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جب آ گئے دنیا میں تعریفیں ہونی تھی۔ اور لوگوں، میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، میرا نبی ابھی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی کے والد پیدا نہیں ہوئے، دادا نے جنم نہیں لیا، ابھی دنیا میں نہیں آئے، تو میرے نبی کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی خوشخبریوں میں۔ ابھی تو میرا نبی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو میرے نبی کا ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ ابھی میرے نبی کے باپ دادا پردادا دنیا میں نہیں آئے، تو میرے نبی کا تذکرہ اس وقت ہو رہا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ جو آپ توجہ کریں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سارے بولو ایک باری۔ یہ کس نے دعا مانگی تھی؟ کس نے مانگی تھی؟ بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے تو ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں، مولا بندیالوی کبھی کبھی اوپریاں گلاں بھی کر جاندے، سمجھ آ جائے تو کہنا چھئی کر گیا ہے، نہیں تو کوئی ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں، مولا پہلے واری تیری سی، تو آکھدا رہا تے میں منگدا رہا، تو نے کہا باپ کا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جیسی تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، تو نے کہا اکلوتے بیٹے دودھ پیتے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ، تے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا یہ بیٹا جو تیرے ساتھ دوڑنے لگا ہے اس کے گلے پہ چھری رکھ، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، پہلے وارثی تیری، تو آکھدا رہا میں منگدا رہا، ہن واری آئی ہے میری، تے میں کوئی معمولی شے منگنی ہے، اتنی قربانیوں کے بعد میں نے کوئی معمولی چیز مانگنی ہے، میں نے بھی وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے، ایک اس جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، ہن واری میری ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا یہ تیرا گھر ہم نے بنایا، ایک کوٹھا اساں بنایا، سادہ جیا مکان ہم نے بنایا، مولا گھر چنگے لگدے نے وسان آلیاں نال، مکان چنگے لگدے نہیں مکینہ نال، مکان میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے، وابعث فیہم رسولا، یہاں میرے نبی کا نام کوئی نہیں، وابعث فیہم محمدن، نا رسولا،
لیکن اس سے حضرت موسیٰ مراد نہیں ہے، اس سے حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہے، اس سے حضرت یعقوب مراد نہیں ہے، حضرت یوسف مراد نہیں، اس سے میرا نبی مراد ہے۔ جو تعلیم یافتہ لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، وہ میری بات کو غور سے سنو۔ کیوں بندے عالوی دعویٰ کر رہا ہے؟ مطلق رسولاً کہا، نہ حضرت موسیٰ مراد ہیں، نہ حضرت عیسیٰ مراد ہیں، نہ حضرت سلیمان، نہ حضرت داؤد، نہ حضرت یعقوب، نہ حضرت یوسف۔ کیوں بندے عالوی کہہ رہا ہے؟ بندے عالوی اس لیے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے۔ کون تھے؟ بیٹا کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل۔ دعا میں وہ بیٹا شامل ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ حضرت اسماعیل کے دو بیٹوں سے نبوت کی لڑی چلی، حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرا محمد تھا صلی اللہ ہو۔ تو یہاں رسولن سے مراد کون ہوں گے؟ میرے نبی ہوں۔ دلیل کہ جو بیٹا دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں۔ یہودیوں کو یہی تو خار تھی، یہودی کہتے تھے نبوت تو ہماری لڑی میں تھی، اے چاچے دے پتراں والے پاسے کنجے ٹر گئی۔ چاچے دے پتراں دا آپس میں بڑا پیار ہوندا نا، اے چاچے دے پتراں والے پاسے کنجے ٹر گئی۔ اللہ نے فرمایا نبوت میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، طلب ہیں یہاں کیا معنی کریں گے؟ بھیج ان کے اندر ایک رسول، نہیں معنی کریں۔ نون تنوین کا اللہ نے عظمت کے لیے یہاں ڈالا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں عام نبی کا سوالی نہیں ہوں، میں عام رسول کا سوالی نہیں ہوں، میں تجھ سے وہ رسول مانگ رہا ہوں جو حسینوں میں احسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، کاملوں میں اکمل ہو، شریفوں میں اشرف ہو۔ تسی نہیں بولنا تو میں تقریر ختم کر دوں۔ پیٹرول نعرہ نہ لگائیں یا ٹھہر جائیں، پیٹرول تو بغیر گڈی نہیں ٹرتی، میری گڈی تو بالکل ہی نہیں ٹرتی۔ مجھے لگتا ہے میں قبرستان میں بیٹھ کے اذان دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گے تو میں کچھ باتیں کر لوں گا آپ سے۔ میں تو اس سے عام نبی کا سوالی نہیں ہوں، میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ وہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو تو قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں کہ جس زمین پر وہ اپنے قدم ٹکا دے تو اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں، کہوں جملہ؟ بولو تو صحیح یار ذرا۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں جو اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں داخل ہو اور منبر کی طرف بڑھے
جس راستے پر چل کر آئے تو سارے راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دے۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، طالب علم جو ہمارے عزیز بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تسی سکھ لو تھوڑا جہا خطابت دا فن کہ کس طرح موضوع کو موضوع سے جوڑ لیا جاتا ہے۔ میں انہیں ایک نواں موضوع جوڑن لگا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ملا کے جوڑنے لگا۔ ایک گڈی جی پٹڑی نہیں بدل دی، کوئی سمجھ آندی؟ سمجھ ہی نہیں آتی، گڈی پٹڑی بدل کے ٹر جاتی۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں۔ اس جملے کو بڑی محبت سے سننا، اتھے ٹھڈ پہ جائے نا تو پھر آپ کے ہاتھ بلند ہونے جانے چاہیے، بلند ہو جانے چاہیے۔ میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ ساری زندگی کفر و شرک میں گزارنے والا بندہ ایمان قبول کر کے اس کے چہرے پرانوار کو دیکھ لینا تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ جڑا میں اٹکیاں تیرے وجہ تو اٹکے حرام قرار دے دیتا ہے۔ من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ وہ صحابی بن گئے۔ یہاں جو کوئی پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، تحقیق کے دل دادا ہو، اور کئی مذہبی اسکالر ان کے پیچھے بھاگتے ہو صرف اس لیے کہ وہ حوالوں کے انبار لگاتے ہیں، فلاں تاریخ، فلاں کتاب، فلاں مفسر، فلاں محدث، فلاں عالم۔ تم کہتے ہو توبہ توبہ، اتنی کتابوں نے معاویہ کو یوں لکھا ہے، تے معلوم ہوتا معاویہ کوئی چنگا بندہ نہیں، آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں نہیں، کئی تقریروں میں میں نے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا تھا۔ میں نے کہا تھا قرآن سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والوں کا مقام اونچا ہے، پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ اونچا ہے بنسبت بعد والوں کے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، اس مجمع سے آواز آنی چاہیے، صحابہ کے ماننے والوں ذرا زور سے کہو کلن، کلن دمانہ کرو، کلن دمانہ کرو، معاویہ نہیں، نہ معاویہ نہیں۔ جرت کر جرت کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ یہ جو سنی مذہبی اسکالر بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں اسی سنیاں، اور پھر معاویہ پہ تنقید کی پٹاری کھولتے ہو کہ معاویہ صحابی نہیں، تو کہہ کے دیکھ، بندیالوی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو انکار کر کے دیکھ۔ اور میں قول کسی عالم کا پیش نہیں کروں گا، قول میں کسی فقیہ کا پیش نہیں کروں گا، قول میں تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی کے کسی عالم کا پیش نہیں کروں گا، میں قول پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی کا،
मुफस्सिर कुरान का, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। किसका कौल पेश करूंगा? इनकार करके देख तू। कहता नहीं सहाबी तो है, सहाबी मानता हूं, रजी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं। सहाबी मानता है, इकरार करता है कि मुआविया सहाबी है, तो फिर रब का फैसला मान। अगर सहाबी मानता है ना, फिर रब का फैसला मान। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, मैंने जन्नत का वादा सबसे कर लिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। मैं कुरान की आयत पढ़ी तो बिल्कुल ही सुम बुकमन हो गए हो। कुरान की आयत तो सुभान अल्लाह आखो। अअद्द लहुम जन्नातिन, कहूं एक बात, कुछ बातें बंदयालवी ऐसी करता है जो बाकी खतीब हो नहीं करते, वो सिर्फ बंदयालवी करते। बंदयालवी एक जुमला कहने लगा है, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार पर बंदयालवी कहता है सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल, रब की रजा उन्हें ढूंढती फिरती थी, जन्नत उन्हें तलाश करती फिरती थी। रब ने रजा की संदें उनके हाथों में दी थी, जन्नत के परवाने उनके हाथों में दिए थे। और नौजवानों, सहाबा से बदगुमान तुम्हें किया जाता है। मेरे फैसले अभी होने हैं। ये जितने उलमा बैठे हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर रहमानी बैठे हैं, मौलाना शेर उम्मद हैं, मौलाना गुलाम हुसैन हैं, इन्हां सारे दे फैसले होने ने, जुबैर शाह साहब दे भी होने ने, ते तुहाडे भी होने ने। तो ये ना समझो भाई सारे मौलवियों दे होने ने। आपके फैसले भी अभी होने हैं। उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस, सबके फैसले अभी होने हैं, मरने के बाद होने हैं। रब राजी या नहीं राजी, ये फैसले होने हैं। जन्नत या नहीं जन्नत। पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है, उनके फैसले रब ने कुरान में कर दिए। तू मियां अपनी नबेड़, मरन तो बाद तेरी जड़ी छतरौल होनी है, तू अपनी नबेड़। मुआविया को छोड़, मुआविया मेरे नबी का सहाबी है, मुआविया मेरे नबी का सहाबी है, उसे छोड़। जब मैंने ये कहा ना, तो जवाब में कहता है एक ममाती मौलवी है, वो बड़ा पढ़ता है कुल्लन कुल्लन, कड़दा मैं तेरा कुल्लन। चलो मैं नहीं कहता यार, गैर पार्लिमानी लफ्ज मैं नहीं बोला करता। कड़दा मैं तेरा कुल्लन, मैं आख्या एडा सौखा नहीं। ये कुरान दी आयत है। तो कहता है वो जो सहाबी मुर्तद हो गए थे, वो जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया था, वो एक सहाबी मक्के में जाके कहने लगा कि वही मैं लिखा करता था, कोई वही नहीं उतरती, कि वो भी जनती ने, वो भी कुल्ला ने चांदे ने। आगे से ये कहता है मैंने कहा
पागल आदमी साडे कोल आ, तैन सहाबी दी तारीफ पढ़ाइए, लोगों नू गुमराह न कर। फलां छोड़ गया, फलां ने ज़कात का इनकार कर दिया, फलां मक्के में जाके मुर्तद हो गया। उठा किताबें, सहाबी की तारीफ क्या लिखी गई है। जिसने कलमा पढ़ने के बाद मेरे आका के चेहरे पुरनवार को देखा और फिर उसकी मौत भी ईमान पर हुई, उसकी मौत भी ईमान पर हुई, उसे सहाबी कहते। लोगों को धोखा देते हो। कुल्लन कहो यार, नौजवानों पर यह कुरान है। जितने तबके हैं ना दुनिया में, हर तबके में दो किस्म के लोग मिलते हैं। तजर्बा कर लो, तजर्बा है आपका, अच्छे भी बुरे भी, हर तबके। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। जी आखो तो मैं तुहाडे तो शुरू करा, आखो तो अपने तो शुरू कर लें। बोलो, अपने तो शुरू कर लें। आलिम सारे चंगे, उलमा सारे अच्छे हैं। मैं कौन होता हूं उन्हें बुरा कहने वाला? मेरी मजाल। आमना के लाल से पूछा गया, सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे अच्छे लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। ये साड़ी गल आई है, थोड़ी सुभान अल्लाह भी ढिली हो गई। उलमा। पूछने वाले ने पूछा, इस नीली छत के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे बुरे लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। क्या मतलब था? उलमाए हक, उलमाए पीर सारे चंगे, अच्छे भी बुरे भी। मुफ्ती सारे चंगे, अच्छे भी बुरे भी। फतवे बेचते, पैसे लेके बेचती। मैं पहले या दूसरे दर्जे में पढ़ता था सरगोदा में, तो लालियां के इलाके से एक मुफ्ती साहब हमारे पास आया करते थे, गुलाम रसूल। पगड़ी बांधा करता था तुर्रे वाली, और चेयरमैन लट्ठे की सलवार ते दो घोड़ी बोसकी दे कुर्ता। ये चलो मैं सन नहीं दसता इस वजह कि तो मेरी उम्र का अंदाजा ना हो। तो सारे उलमा कहते थे भाई इस औरत नू तलाक हो गई, हराम हो गई। वो कहता था कोई हराम नहीं हुई, हलाल है, निकाह बाकी। उस जमाने में वो 100 रुपए लेता था फतवे का, 100 रुपए। ये उस जमाने की बात है जब हमें जेब खर्च 4 आने मिला करते थे। कितने? 4। 100 रुपए लेता था। एक दिन उर्दू बाजार में मुझे मिला, पीपल पार्टी का दौर था, तो मुझे कहता है मौलवी जी मैं फीस बढ़ा देती, 110 रुपए कर देती। मैं कहा क्यों? आके कागज मांगा थी गया ना। मुफ्ती अच्छे भी बुरे भी, वकील अच्छे भी बुरे भी, टीचर अच्छे भी बुरे भी, आ जेड़े दीवारां झाड़दे ने मिस्त्री, ये चंगे भी बुरे। ये बैतुल मुकद्दस च वड़े हैं ते हज़रत सुलेमान नू मार के निकले हैं। अच्छे भी बुरे भी। अगर ये अच्छा खाना आप न दें, चाहे वक़्त पे न दें,
تو یہ دل میں رکھتے ہیں، دل میں بھائی نے میری خدمت نہیں کی تھی، پھر آپ ان کو کہیں اے برآمدے دا پانی اس پاسے کڈھنا ہی، وہ اس پاسے کڈھ۔ مستری سارے چنگے، اچھے بھی برے بھی، مزدور۔ طالب علموں دا بھی ذکر کریے کہ نہ کریے؟ چلو نہیں کر دے طالب، یہ ساڑھے پتر نے، بچے نے ساڑھے، یہ سارے اچھے ہیں یار، یہ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے، اور کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں دریا اور سمندر میں ان کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے ان کی، یہ بڑی عظمت والے لوگ۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ برے کچھ اچھے۔ اس دنیا میں صرف ایک طبقہ ہے، وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی۔ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید ہو نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میں رسولن پہ گفتگو کر رہا تھا، اس پر میں جتنی چاہوں میں گفتگو کر سکتا ہوں، رسولن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا، یہ بات بھی ذرا غور سے سننی ہے، دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی آیا ہے یہاں، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز آیا ہے یہاں، وہ بھی غور سے میری اس گفتگو کو سنیں۔ مولا، اتنا عظیم الشان پیغمبر جو سارے نبیوں کا امام ہو، پھر خاتم النبیین ہو، پھر رحمت للعالمین ہو، پھر صاحب قرآن ہو، پھر صاحب معراج ہو، پھر حوض کوثر کا ساقی ہو، لواء الحمد کا حامل ہو، مقام محمود کا دولہ ہو، ساری مخلوق کا سردار ہو، نوریوں ناریوں خاکیوں کا امام ہو۔ مولا، اتنا عظیم پیغمبر جنوں میں سے نہ بھیجنا، سبحان اللہ، ورنہ فخر جن کرتے رہیں گے۔ وہ عظیم پیغمبر ہم میں سے ہے، مولا وہ عظیم پیغمبر نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر فرشتے کرتے رہیں گے۔ وہ ہم میں سے ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے۔ انہی میں سے جن کو پیچھے ذکر کیے، ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، جو پیچھے ذریت کا ذکر ہوا ہے، انہی میں سے بھیجنا۔ کسی کا بیٹا ہو، پھر آپ خاموش ہو گئے، بولو میرے ساتھ، کسی کا پوتا ہو، کسی کا نواسا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا نانا ہو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کی نیچے والی نسل میں بھی بشریت ہو،
جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کے آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ خود بھی بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا۔ اس کی جنس بھی کیا ہوگی؟ اور سے بولو۔ دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، کوئی زچ نہیں کرنا، کوئی ہٹ نہیں کرنا، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، دعوت فکر دینی ہے، اس پر سوچے، لیکن اسے جس طرح میں بیان کرتا ہوں اس طرح بیان کروں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ رات 2 بجے کا وقت ہو، دروازے بند ہوں، چٹکھڑیاں لگی ہوئی ہوں، آپ اندر سوئے ہوئے ہیں اکیلے، بند دروازہ، اچانک ایک لڑکی آ گئی، اس نے اٹھایا، اٹھ بھائی۔ آپ نے دیکھا حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، زرق برق لباس بھی ہے، زیور بھی ہیں۔ اس کا کیا ڈر نہیں، میں جننی ہاں۔ پہلے جڑے میں آکھا نا لڑکی آ گئی ہے، تھوڑیاں لالا بھی کریاں تھوڑی ہیں، ہوں بولو نا، آوے یا نہ آوے؟ اس کا کیا میں جننی ہاں، انسانی لباس چاہیے، تیرے تے عاشق ہو گئیاں، تیرے نال شادی کرنا چاہنی، مولوی نو بلا کے لیا، ساڈا نکاح پڑھائے۔ وہ بھاگا بھاگا، کچھ متاثر ہویا اس کڑی تو، کچھ یرکیا، وہ بھجیا بجایا، مولانا دا دروازہ کھٹکھٹایا، استاد جی اٹھو، جننی انسانی لباس چاہیے، بڑی خوبصورت ہے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، ساڈا نکاح پڑھاؤ۔ مولانا نے کہا پاگل، شادی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو، دونوں دی جنس یا دو میں جن ہو یا دو میں لڑکی ہوے جننی تے لڑکا ہوے انسان، نکاح نہیں ہوتا۔ اس آکھا تو دیوبندی ہے بھی ہو جائے، میں ٹریاں بریلویاں کو، اس جا کے بریلوی عالم دا دروازہ کھٹکھٹایا، استاد جی اٹھو، ساڈا مولوی تے جواب دے گیا، جننی ہے، انسانی لباس چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، جتنی فیس منگو گے دیواں گے۔ بریلوی عالم آکھیا ساڈا تے دیوبندیاں دا اختلاف ضرور ہے، پر فقہ اکو ہی ہے، فقہ اکو ہی ہے، ساڈے نزدیک بھی اے نکاح جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس آکھیا تساں دیوبندی بریلوی ہوئی ہو جائے، میں ٹریاں شیعہ والے پاسے، اس جا کے شیعہ عالم نے اٹھایا، اٹھو جی تہاڈا مذہب بھی قبول کرساں، ساڈے مولوی تے جواب دے گئے، جننی انسانی لباس چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح پڑھا دیو۔ شیعہ عالم نے کہا اے صحیح ہے، انہاں دی فقہ حنفی، ساڈی فقہ جعفری، لیکن اس مسئلے چ اساں بھی انہاں دے نال ہاں۔ بولو تو صحیح ذرا، اس مسئلے چ اساں بھی انہاں دے نال ہاں، اے نکاح ساڈے نزدیک بھی جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ میں گل شروع کرا تے ادھی کرانا تے تواڈی سبحان اللہ دسے بے تسی سمجھ گئے ہو، تاں مزہ ہے، خطابت دا مزہ ہی تاں ہے، یہ بندہ پوری گل کر لے تے بندہ سمجھے تے کیڑا لطف آئے۔ میں شروع کرا گل تے ساری مثال میں پیچھو بیان کر چکے ہیں۔ بندیال بھی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ اگر حضرت عائشہ، اگر حضرت حفصہ، اگر حضرت زینب، اگر حضرت جویریہ، اگر میرے نبی کی 11 بیویاں
بشر تھی نا، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا۔ جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے، جنس کا دوسری جنس سے نکاح نہیں ہوتا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہی میں سے۔ ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ صرف قرآن کی تلاوت نہیں، تعلیم بھی سکھائے۔ اس آیت دا اے مہینہ، اس آیت دا اے مہینہ، یہ نبی کا منصب ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو، میرے نبی نے پھر قرآن کی تعلیم دی کہ کوئی نہیں دی؟ دی۔ کہاں سے ملے گی؟ صحابہ تو بعد میں ہیں، قرآن کی تلاوت تو کی، پھر قرآن کی تفسیر سمجھائی، یہ میں نے تعلیم دی۔ یعلمہم الکتاب، تو پھر مانو نا میرے نبی نے جو کتاب کی تعلیم دی، یہ میرے نبی کے ارشادات سے ملے گی، میرے نبی کے فرامین سے ملے گی، یہ حدیث سے ملے گی۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے نا، میرے نبی کے صحیح ارشادات پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جو نبی آئے گا نا، وہ اپنی محفل میں آنے والے لوگوں کا تزکیہ کرے گا، تزکیہ، دلوں کی صفائی۔ اگر یہاں کوئی ذمہ دار بیٹھے، ایک ہوتا ہے تزکیت الارض، زمین کا تزکیہ، وہ ذمہ دار کرتے ہیں کیا؟ فصل بونے سے پہلے کانٹے دار جھاڑیاں، خود رو پودے، انہیں وہ صاف کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں۔ میرے نبی کا منصب کیا ہے؟ اس کی محفل میں آئیں گے شرک کے لتھڑے ہوئے لوگ، کفر کے لتھڑے ہوئے لوگ، زنا میں پھنسے ہوئے لوگ، چوری چکاری میں پھنسے ہوئے لوگ، گناہ گار لوگ اس کی محفل میں آئیں گے، وہ چھوئے گا، وہ ذرے تھے انہیں آفتاب بنا کے رکھ دے گا۔ میرا نبی اس منصب میں کامیاب ہوا کہ ناکام؟ غور سے بولو، اپنے پاس آنے والوں کا تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ صرف 4 بندوں کا کیا ہے۔ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی۔ میں شعر و شاعری اتنی کرتا نہیں، نہ اس میں ٹائم ضائع کرتا ہوں، بس کبھی کبھی کوئی شعر ذہن میں رہ جاتا ہے۔ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، مزہ تو تب ہے خزاں میں بہار پیدا کر۔ حضرت علی تو 6 سال کے تھے، حضرت فاطمہ اس عمر کی تھیں جب میرے نبی بنے، حضرت حسن حسین ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، مدینے میں جا کے پیدا ہوئے۔ یہ سارے لوگ تو پہلے ہی پاک تھے، انہی کو میرا نبی پاک بناتا رہا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، یہ مزہ ہے نا۔ صابن وہ چنگا ہوندا ہی جڑا میلے کپڑے صاف کرے، چراغ وہ بہتر ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلائے۔ میرے نبی نے تزکیہ کیا، مشرک موحد ہو گئے تو شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ چور اور ڈاکو دنیا کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دی۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت جو تم پیش کر رہے ہو۔
کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد الیاذ باللہ سارے دین سے پھر گئے تھے. انا للہ. حضرت معاویہ ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی. ممبر پہ تو میں بھی گالی نہیں دیتا. کہ جائے کہ ایک صحابی میرے نبی کا تربیت یافتہ, آپ کے علاقے میں ایک کالج ہے, سکول ہے, اس کی پرنسپل بہت اچھے ہیں, بڑے محنتی ہیں, وقت کے پابند ہیں. طلبہ استادوں بھی سدھا کیتا ہوا اس, سب ٹائم پہ آتے ہیں, بڑی پڑھائی اچھی ہے. کیا بات ہے پرنسپل صاحب کی. اچھا جی کتنے لڑکے ہیں جی سکول میں؟ کہ 5000. پاس کتنے ہوئے؟ کترائے. اس میں سارا قصور طالب علموں کا ہے, اس پرنسپل کا کوئی قصور نہیں. جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا تھا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ نبی پاک سے بغض رکھتا ہے. کوئی تربیت کا اثر نہیں تھا. میں آج اپنی تقریر کو شیخ سعدی کے چند شعروں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. جن طلبہ نے فارسی پڑھ رکھی ہے, فارسی تو بیچاری بالکل ہی یتیم ہو گئی, کوئی بھی نہیں پڑھتا اس کو. جن طلبہ کو سمجھ آ جائے صرف وہ سبحان اللہ کہیں, ڈنڈی نہیں مارنی. لوگوں کو کیا سمجھ, ہو سکتا ہے کوئی فارسی سمجھنے والے ہوں. شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوے دلاویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نسر کرد وگر نامن ہما خاکم کی ہستم. جنہ جنہ سبحان اللہ کی تو سمجھ آ گئی, شاباش جزاک اللہ. کئی طلبہ پڑھتے بھی ہیں نا فارسی, کریماں تے گلستاں تے پڑھائی جاندی نا متوسطہ دے اندر. میں اب کرنے لگا ہوں ترجمہ. میں من اخیر تے صحیح رخصت کرو, اگرچہ خطیباً رخصت کرنا مشکل کام ہوندہ, لیکن آپ تو صحیح رخصت کریں, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. میں سمجھوں کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں, دانا ہیں, گل نو سمجھ گئے کہ بندیالوی ضرب کتھے لائی. علی یار بہ جا, بیٹھ جاؤ بیٹا. شیخ سعدی کہتے ہیں خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آئی, مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی کو کہا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو گیا ہے. آگے سے مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. بولو یار, سمجھ گیا, زور سے بولو یار. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. میں ناچیز مٹی ہوں, کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من نثر کرد. وہ جو میرا دوست تھا پھول ہو, وہ جو میرا دوست تھا پھول ہو, اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت ملے
تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے جن کو 23 سال محمد کریم کی صحبت ملی تھی، اس صحبت نے میرے ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔